अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम कराची प्रेस क्लब के बाहर यहाँ एहतजाजी कैंप है बलोच लापता अफराद के हवाले से। वहाँ फुटपाथ पे मौजूद हैं जहाँ पर लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से मामा कदीर बलोच जो हैं वो उनकी काफ़ी स्ट्रगल भी रही है, तो वो यहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने साथ बात करने का। तो उनसे बात करते हैं। मामा कदीर बलोच बहुत मशहूर शख्सियत हैं, लापता अफराद के हवाले से इनकी बड़ी स्ट्रगल है। इन्होंने तकरीबन 4 महीने पैदल सफ़र करके कोयटा से कराची, फिर कोयटा से कराची से फिर इस्लामाबाद तक आए। वहाँ UN को उन्होंने यादाश्तनामा भी पेश किया, यूरोपीय यूनियन को भी, कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पे जो है दुनिया में आवाज़ उठाई जाए। तो ये पाकिस्तान में जो लापता अफराद का मामला है इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। करीमा बलोच, अगर आपको याद हो तो वो भी BSO आज़ाद से ताल्लुक़ था उनका और कनाडा में मुकीम थी। वहाँ पुरअसरार हालात में उनकी मौत वाक़ हुई, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पाकिस्तान लाई गई और फिर यहाँ तक कि वो डेड बॉडी भी नहीं उनके वर्सा को दी जा रही थी। तो इस सारे किस्से के ऐनी शाहिद हैं मामा कदीर बलोच। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करीमा बलोच के हवाले से करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन से ऐसे हाथ हैं जिन्होंने उनको उधर कनाडा जैसे मुल्क में भी जो है वो मौत हुई उनकी। लेकिन करीमा बलोच जो है ना एक बहादुर खातून थी और हमारे साथ मिसिंग पर्सनस में भी काफ़ी उन्होंने काम किया था यहाँ। तो यहाँ भी उनको काफ़ी धमकियाँ, थ्रेट्स मिलती रही, तो मजबूरन उनके चाचे को भी यहाँ शहीद किया गया और उनके घरों को भी मकरान में बलडोज किया गया और उनके फैमिली को भी बड़ा परेशान किया गया। तो उसको भी काफ़ी रोज़ यहाँ परेशान करते रहे। करने वाले तो सबको मालूम है कि कौन करता है क्या। उनमें ISI MI ये सारे शामिल थे उनको परेशान करने के लिए। ठीक है, आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि इसमें MI और ISI के हवाले से एक बात की, तो ज़ाहिर कनाडा में कैसे वो वहाँ भी उनका जो असर रसूख है कि ना। जी हाँ, हर अदारे जिस मुल्क का भी है, जो भी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उनके एजेंसीज़ एक दूसरे मुल्कों में काम करते हैं। जिस तरह हमें बार बार कहा जाता है या उनको कि ना आपके लिए क्या कर रहा है, तो ज़ाहिर है कि कनाडा में ISI भी होगा, MI भी है, उनके अदारे हैं, उनके काम करने वाले भी हैं। तो इसलिए वहाँ भी उनको उन्होंने ये मंसूबा बंदी करके ये घरावना हरकत वहाँ भी उन्होंने किया। अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा तो नहीं हुआ ना पाकिस्तान को तो इसका नुकसान ही हुआ। तो इसमें वो कुव्वतें भी तो हो सकती हैं जो दरमियान में इस तरह का हाथ मार दें और इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगे। देखा ना, पाकिस्तान के अलावा बाकी कोई मुल्क ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलता था। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रहा है। उनके तंजीम को पाकिस्तान ने पाबंदी भी लगा दी थी। तो वो जहाँ अपने हकूक़ की बात तो पाकिस्तान से ही करेगा। अच्छा, और जब उनकी डेड तो बॉडी आई अब इधर, तो डेड बॉडी जो है उसको दफनाने में भी कोई दुश्वारी हुई? जी हाँ, जब डेड बॉडी वहाँ से आ रहा था तो हमें इत्तला मिला। यूँ यहाँ से हम लोग काफ़ी लोग, बच्चे बच्चियाँ लोग सारे यहाँ से मिल के गए उसके डेड बॉडी को वसूल करने एयरपोर्ट पे। तो 3:30 बजे जहाज़ आया। वहाँ अंदर तो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। उनके फैमिली में से चंद, उनका बहनोई और उनकी बहन और शकीला देवार जो MPA है BNP का, वो भी वहाँ साथ थी। उनके फैमिली को भी उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, किसी के साथ बात करने, किसी के साथ उनको मिलने नहीं देते थे। तो अच्छा, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं दे रही थी? जी हाँ, ये सिक्योरिटी एजेंसीज अपने तावील में लिए थे ये डेड बॉडी को, और वो किसी को नहीं दे रहे थे, ना किसी को उनकी शक्ल दिखा रहे थे, ना उनके पास किसी को जाने देते थे। उनकी फैमिली को उन्होंने बिठाया था यरगमाल करके। तो फिर तदफीन भी उन्होंने करवाई? तदवीन भी उन्होंने करवाई। यहाँ हम प्रोग्राम ये था फैमिली का कि हम कराची लाएंगे और यहाँ इनका नमाज जनाजा पढ़ के इनको हम खुद ही ले जाएंगे।
لیکن انہوں نے یہاں کسی کو نہیں دیا اور ان کو اپنی تحویل میں ہب چوکی تک رینجر والے لے گئے. ہب چوکی جو بلوچستان کا صوبہ ہے تو وہاں سے پھر انہوں نے فوج اور ایف سی کے حوالے کر دیا کہ ابھی آپ کی تحویل میں ہے. پھر وہ لے گئے اس کو اپنی تحویل میں ایف سی اور فوج والے پاکستانی فوج. تو یہ پورا روڈ بلاک دے رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے؟ پروٹوکول نہیں دے رہے تھے, وہ اپنے ذریعے سے لے جا رہے تھے کہ ہم جا کے اس کو تدفین کریں گے. ان کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے, دوسرے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. اس میں ان کو کیا ملتا اگر ڈیڈ باڈی تھی؟ جی ہاں, ڈیڈ باڈی تھی تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ ڈیڈ باڈی ہم ان کو دے دیا تو پورا بلوچستان اٹھے گا, پورا بلوچستان کے لوگ آئیں گے, کم از کم 2, 2.5, 3 لاکھ کے لوگ آئیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو, حالات خراب ہو, اس لیے انہوں نے یہ راستہ روک لیا اور ڈیڈ باڈی سنگینوں کے سائے میں جو ہے اس کی تدفین ہوئی. سنگینوں کے سائے میں وہاں پھر انہوں نے کرفیو لگا دیا, پورے مکران میں انہوں نے کرفیو لگا دیا. کسی کو آنے جانے کی پابندی تھی. لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے کوشش کی, پیدل بھی وہاں گئے, 30, 40 کلومیٹر پیدل رات کو نکلے گئے, کسی نہ کسی طریقے سے ہم نکلیں اور وہاں جا کے ان کے میت کو دیدار کریں. لیکن وہاں بھی انہوں نے پورے قبرستان کو گھیرا ہوا تھا اور کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے. آخر مجبوراً لوگ جہاں کہاں سے ہو کے وہاں تک قبرستان پہنچے اور ان کو دفنایا گیا, لیکن وہ کھڑے تھے, کسی کو آنے جانے نہیں دیتے تھے. اچھا, تو یہ جو بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ کب سے شروع ہے, کیوں ہے, اس کو اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے گا. دیکھو, یہ تو لاپتہ افراد کا سلسلہ آج سے نہیں, کافی عرصے سے, جب سے کہ پاکستان بلوچستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسی وقت سے یہ سلسلہ آپریشنیں پکڑنا دکڑنا مارنا شروع ہے. اب جو زیادہ تر شروع ہوا ہے تو یہ 2000 سے لے کے آج تک مشرف کے آنے سے لاپتہ افراد کا اٹھانا, مسخ شدہ لاشیں ملنا, اجتماعی قبریں ملنا, اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. کتنے لوگ اس وقت لاپتہ ہیں؟ کچھ لوگ بازیاب بھی ہوئے؟ جی, بہت کم بازیاب ہوئے ہیں, ایسے 350-400 کے قریب بازیاب ہوئے ہیں. ویسے ہمارے جو رجسٹرڈ کیس میرے پاس ہیں اس وقت وہ 50,000 سے زائد ہیں, اور ان میں 20,000 کے قریب مسخ شدہ لاشیں بھی آئی ہیں اور ٹارگٹ کلنگ بھی ان میں ہے. اجتماعی قبریں بھی ہمیں ملی ہیں. ان میں سے 20,000 مسخ شدہ لاشیں, ان کا ہم نے ہر وقت ہر جگہ پہ ان کو تصویریں بھی دی ہیں اور ان کے نام بھی دیے ہیں. یو این کو بھی ہم نے دیا ہے اور یورپی یونین کو بھی ہم نے دیا ہے. انہوں نے تصدیق کر کے اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جو مسنگ پرسنز کا جو تنظیم ہے, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ہمارا تنظیم ہے, وہ بالکل صحیح ہے. نہیں, لیکن جو پاکستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے جو کمیشن بنا ہوا ہے, جو نیب کے چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال, وہ اس کمیشن کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ڈیٹا شیئر کیا تھا وہ تو 5,500 کے قریب ہے, جس میں پشتون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سب کا ڈیٹا اس میں جو انہوں نے بتایا وہ تو 5,500 کے قریب بتایا تھا. جی ہاں, لیکن وہ ڈیٹا وہ بالکل غلط ہے. ڈیٹا ہم نے جسٹس جاوید اقبال صاحب اگر سن رہا ہے آپ کے میڈیا کے توسط سے, اس وقت یہ سپریم کورٹ کا جسٹس تھا, تو میں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اسلام آباد میں. انہوں نے ہمیں بلایا, سارے لوائقین گئے, ایک ایک چیز کا انہوں نے خود پوچھا اور ان کو بھی وہاں ہم نے لسٹیں پرووائڈ کی. اس وقت 14,000 لوگ تھے. تو آپ کے پاس جو ریکارڈڈ ڈیٹا آپ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ پروڈیوس کی ہے کہ اتنے 50,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں؟ جی بالکل, ہم وقتاً کر لیتے ہیں. ڈیلی جتنا بھی ہمیں ملتا ہے بایو ڈیٹا ان کا, جو ڈیلی اٹھاتے ہیں یا آپریشن کرتے ہیں یا مسخ شدہ لاشوں کا, ان کا ہم باقاعدے سے ان کو نوٹ کرتے جاتے ہیں اور ڈیٹا بناتے ہیں ان کا. اور جب بھی کوئی ایسا موقع ملے یا یو این کے پاس یا اقوام متحدہ یورپی یونین کے پاس یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس, یہ سب کے ساتھ میں ملا بھی ہوں اور سب کو میں نے وقتاً فوقتاً جتنا بھی تعداد ہوا ہے وہ ہم دیتے رہے ہیں. اب 2011 میں جب یو این کا ورکنگ گروپ آیا بلوچستان,
تو اس وقت ہمارے 18,000 تھے لاپتہ، وہ ہم نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر ہم یورپی یونین گئے اقوام متحدہ لانگ مارچ میں، اس وقت ہمارے پاس 25,000 کا ڈیٹا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماما یہ ہمیں ہمارے کیمرہ کے سامنے دے دو، اس طرح بھی مت دو۔ انہوں نے اپنا کیمرہ بلایا، ان کے سامنے ہم نے دیا، مسخ شدہ لاشوں کا کتاب ہم نے بالاخر دے دیا، اور یہ لسٹیں بھی دی۔ انہوں نے لے لیا اور پڑھا اور کہا کہ واقعی کہ اتنے ہمیں بھی پتہ ہے۔ یورپی یونین کے ہیڈ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یورپی یونین والوں سے بھی ہمارے 30 ممالک کے اس وقت نمائندے موجود تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ پھر ان کا ہیڈ مجھے بلایا علیحدگی میں اپنے دفتر میں، انہوں نے بات کی، کہتا ہے ماما میں نیٹو کا چیئرمین تھا افغانستان میں، نیٹو کا چیئرمین تھا افغانستان میں بالکل مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بلوچستان میں ظلم و زیادتی ہو رہا ہے۔ یہ میں بلوچستان بھی آیا ہوں، کوئٹہ بھی آیا ہوں، سب کچھ میں نے اپنے وہ انہوں نے سب نے تصدیق کی ہے ایسی چیزوں کے ذمہ دار لوگوں نے۔ تو آپ جو اتنے عرصے سے مسلسل جدوجہد میں شریک ہیں، تو پاکستانی جو ادارے ہیں، پاکستان کی عدلیہ ہے اور جو انسانی حقوق، کیا وہ آواز آپ کے ساتھ نہیں ملاتے؟ کیا آپ کے مداوع نہیں کرتے دکھوں کا؟ مداوع کرنا تو اپنی جگہ پر ہے کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں ان کی طرف سے، مداوع تو بہت بڑی دور کی بات ہے سر۔ یہاں تو ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، چلنے پھرنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کیمپ بند کریں۔ اگر میں آپ کو ایک تازہ خبر سناؤں 3 دن یا 4 دن پہلے کی، تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ماما ابھی تک زندہ ہے، یہ ان کا میسج ہے مجھے۔ اور ابھی یہ 1 ہفتہ پہلے جو یہ ہمارا بینر آپ پیچھے لگا ہوا ہے، ان کو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا اور اٹھا کے لے بھی گئے۔ کون؟ یہی ادارے والے، اور کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہماری سیکورٹی ایجنسیز پاکستان کے، یہ ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں، مداوع کرنا تو بہت دور کی بات ہے سر۔ تو آپ کو کیا ابھی امید ہے کہ کوئی آپ کو انصاف ملے گا، یا انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح آپ نے وہاں بھی احتجاج کیا تو وہاں سے جو رسپانس ملا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل، باہر کے لوگوں سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے میں نے خود ملا، ٹی کمار سے، ان کا ڈائریکٹر جنرل ہے امریکہ میں نے ملا، ساری چیزیں ان کو میں نے دے دی۔ پھر میں اقوام متحدہ گیا، اقوام متحدہ میں نے جنرل اسمبلی میں بھی بات کی، یہی خطاب کیا، اور ورکنگ گروپ سے بات کی، وہاں بھی ہم نے وہاں کے لوگوں سے میں بہت مطمئن ہوں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، پاکستان پہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف جو آپ بات کر رہا ہے اس کو گرے لسٹ تک تو پہنچا دیا یہی حالات نے۔ اب اس دفعہ جو کریمہ کا واقعہ ہوا، یہ بہت ہائی لائٹ ہوا پوری دنیا میں، اب ہو سکتا ہے یہ بلیک لسٹ میں نہ جائے، مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے۔ تو پاکستان پہ اتنا بڑا پریشر ہے، اتنا بڑا دباؤ ہے، اسی وجہ سے کہ آپ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہے ہیں بلوچستان میں، پاکستان کے سندھ میں، اور KPK میں، پنجاب میں یہ ظلم و زیادتی آپ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ بیان آپ کو آج کا میں سناؤں، PMP والوں نے ایک بل پیش کیا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے کہ یہ بل پاس کیا جائے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لاپتہ افرادوں کو اٹھایا لے جا رہے ہیں۔ آج وہ بل بھی انہوں نے رد کر دیا۔ انسانی حقوق کے بھائی، ہم یہاں انسان نہیں ہے تو کیا جانور ہیں یہاں رہتے ہیں؟ ان کے لیے آپ انصاف کرو گے؟ بل بھی آج انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ مداوع کدھر کریں گے؟ یہ تو ہمیں مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بل آپ پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی منظور نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ اچھا محمد قدیر پرویز صاحب، آپ سے آخری سوال کہ تھوڑا سا اپنا جو لانگ مارچ کیا تھا اس کی مختصراً تھوڑی ہسٹری بتا دیں، کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے کیسے گئے، کتنے دن کے لیے گئے تھے، کتنے کلومیٹر آپ نے ٹریول کیا، اور دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ اتنا طویل لانگ مارچ کسی نے کبھی کیا ہو؟ جی ہاں، میں 27 اکتوبر 2012 کو اپنا لانگ مارچ کوئٹہ سے شروع کیا، تو 27 دن میں ہم کراچی پہنچے، میرے ساتھ لوائکین بھی تھے۔ کلومیٹر تقریباً یہاں تک 750 کلومیٹر بنتا ہے، اچھا، کوئٹہ سے کراچی تک۔ تو اس میں لوائکین بھی میرے ساتھ تھے، بچے، خواتین،
سارے میرے ساتھ جو لواحقین تھے جن کے پیارے گمشدہ تھے، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، تو یہاں سے پھر تو کراچی یہاں سے اسلام آباد کراچی اسلام آباد ہم تقریباً 3 مہینے مجھے یہاں سے لگے. یہ ٹوٹل بنتا ہے 3000 کلومیٹر. تو دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. گاندھی جی نے کیا تھا 330 کلومیٹر اور ماؤ زیتونگ نے کیا تھا 900 کلومیٹر. اس سے زیادہ آج تک باقی کسی ملک میں کسی نے بھی اتنا طویل لانگ مارچ اور اتنا طویل بھوک ہڑتالی کیمپ کسی نے نہیں لگایا. میرے بھوک ہڑتالی کیمپ کو آج 12 سال ہو رہے ہیں. تقریباً 4206 دن آج مجھے یہاں بیٹھے ہوئے احتجاج کوئٹہ میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ 4200 دن سے زائد ان کو ہو گئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، اور جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن وہ ابھی بھی اپنی جدوجہد سے مایوس نہیں ہیں، باوجود کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.